सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वआशिरूहुन्ना बिल मअरूफ़ वक़ाल तआला वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फ़तज़रूहा कल्मुअल्लक़ा वइन तुस्लिहू व तत्तक़ू फ़इन्नल्लाहा कान गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से अपनी उम्मत को ये पैगाम सिखलाया है कि इंसान को अल्लाह ताला ने जोड़े बनाकर दुनिया में भेजा है। जोड़ा, हर एक चीज का जोड़ा अल्लाह तबारक व ताला ने बनाया है। जैसे दिन का जोड़ा अल्लाह ने रात बनाया और सुबह का जोड़ा अल्लाह ने शाम बनाया, रोशनी का जोड़ा अल्लाह ने अंधेरा बनाया। इसी तरह हाथ के भी दो जोड़े अल्लाह ने बनाए, एक यमीन एक शिमाल, एक दाया हाथ एक बाया हाथ, दोनों जोड़े हैं। इसमें से एक भी हाथ कट जाए इंसान काम का नहीं रहता। फिर जैसे पहले काम आता था अब वो उस काम का नहीं रहा। पैर के दो जोड़े हैं, एक सीधा एक दाया एक बाया, एक भी पैर कट जाए इंसान का, खत्म हो जाए, फिर वो काम का नहीं रहता। उसमें एक ऐप पैदा हो गया, अब उसको कुछ काम में नहीं आ सकता। आंख के दो जोड़े हैं, एक आंख खत्म हो जाए तो इंसान एक आंख से एक तरफ देख सकता है, दूसरी तरफ देखने के लिए चेहरा घुमाना पड़ेगा। अगर दोनों आंख मौजूद हो तो सीधा भी देखेगा, दायां तरफ भी देख सकता है, ऑटोमेटिक बायां तरफ भी देख सकता है। दांत के भी दो जोड़े बनाए, एक ऊपर एक नीचे। अगर ऊपर ही दांत हो सिर्फ नीचे ना हो तो तब भी मुश्किल, आपिल नहीं खा सकेगा। नीचे दांत हो ऊपर ना हो तब भी मुश्किल, मिठाई नहीं खा सकेगा। इसी तरह अल्लाह ने कान के दो जोड़े बनाए, एक दाया एक बाया। अगर एक कान हो एक दूसरा कान ना हो तो इस कान वाले का ही सुन सकेगा, दूसरी तरफ नहीं सुन सकेगा, उसमें भी मुश्किल, परेशानी है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज के जोड़े बना दिए, जोड़े। व खलक़नाकुम अज़वाजा, जोड़े बनाए हमने हर एक चीज के। इसी तरह अल्लाह ने जमीन का जोड़ा बनाया, आसमान को बनाया, ऊपर आसमान नीचे जमीन। अगर जमीन ना हो सिर्फ आसमान ही हो, लोग कहाँ जाएंगे? अगर सिर्फ जमीन हो आसमान ना हो, सूरज कहाँ से निकलेगा? सूरज के दो जोड़े बनाए, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। ऑपोजिट है बिल्कुल, या तो ये या ये। और इसी तरह अल्लाह ताला ने सबको जोड़े बनाया, तो इंसान के अंदर भी अल्लाह ने जोड़े बनाए। एक मर्द है एक औरत है, और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दोनों को एक जगह जमा भी किया है, खुंसा की शक्ल में। जो ना मर्द है ना औरत है, उनके अंदर दोनों अलामत है। मर्द की अलामत भी है एक आदमी के अंदर, और उसके अंदर औरत की अलामत भी है। बीच वाला जो होता है अल्लाह ताला ने उसको अपनी कुदरत से बनाया है, बताने के लिए कि जो अल्लाह इंसान को सिर्फ बना सकता है, मर्द बना सकता है, और जो अल्लाह सिर्फ खालिस औरत बना सकता है, वही अल्लाह दोनों को जमा करके एक इंसान तैयार कर सकता है। अल्लाह ताला ने पारा नंबर 30 के अंदर इरशाद फरमाया, व खलक़नाकुम अज़वाजा, कि है इंसानों हमने तुमको जोड़े जोड़े बनाकर दुनिया में उतारा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो जोड़ा बनाया, हवा अलैहिस्सलाम को भी पैदा किया, जोड़े बनाकर अल्लाह ताला ने फिर उनका अल्लाह ने
آسمان کے اندر جنت کے اندر اللہ نے ان کا نکاح کروایا، آپس میں نکاح کروایا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دونوں چیزوں کو رکھا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اسی طرح دنیا کے اندر قیامت تک دو چیزیں چلتی رہیں گی، ایک اچھائی ایک برائی. یہ بھی جوڑے ہیں آپس میں، ایک اچھائی ایک برائی، یا تو اچھا کام یا برا کام، دونوں ساتھ میں نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اگر انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دروازے کھولے ہیں. زندگی گزارنے کا صحیح مقصد ہے، یا ایک تو ہے عبادت. عبادت ہر انسان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، جو اللہ نے فرض کیے ہیں. 5 وقت کی نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ کی طبیعت چاہے تو پڑھے، نہ چاہے تو نہ پڑھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. پڑھنا ہے آپ کو. 5 وقت کی نماز ضروری ہے. اور اسی طرح رمضان اگر آ جائے تو روزہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، وہ رکھنا ہی ہوگا آپ کو. آپ چاہے کسی بھی کارخانے میں کام کریں، یا دھوپ کے نیچے بیٹھ کے کام کریں، یا سورج کے اوپر چڑھ کے کام کریں. آپ کو گرمی لگتی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن روزہ بہرحال رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں آپ کی کوئی کارروائی نہیں سنیں گے. یہ فرض اعمال، یہ اعمال فرض ہے. اسی طرح زکوٰۃ نکالنا مالداروں کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے. چاہے آپ کے گھر میں شادی ہو، وہاں خرچے ہیں. آپ کے گھر میں کچھ اور دعوت کا انتظام ہو، وہاں خرچے ہیں. بہانہ نہیں چلے گا، زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. آپ شادی روک دو، بعد میں کرو، پہلے زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالو اگر آپ کے اوپر فرض ہے. اسی طرح بہت مال ہے، اللہ نے حج انسان کے اوپر فرض کیا ہے، مالداروں کے اوپر حج. اگر آپ حج میں نہیں جاتے اور بہانہ پیش کرتے ہیں گھر میں خرچے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ عذر نہیں سنے گا. اسی طرح یہ فرائض اعمال ہے، فرض، جن کے اوپر اگر کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بشارت رکھی ہے تو نہ کرنے کے اوپر اللہ نے وعید بھی رکھی ہے. دونوں طرف ہے، کریں تو اچھا، نہ کریں تو برا. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کیے، امتی کے ہاتھ میں نبی نے دے دیا ہے، چاہے تو کرو، نہ چاہے تو نہ کرو. جیسے صدقہ کرنا، یہ آدمی کے اوپر فرض نہیں ہے. چاہے تو انسان فقیر کو، مسکین کو، یتیم کو کچھ کھلا دے، پیسہ دے دے، اس کے اوپر ہے، فرض نہیں ہے، دین متعین نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں، نفل نماز پڑھنا انسان کے اوپر ہے، پڑھے تو پڑھے، نہ کوئی بات نہیں. اور اسی طرح سنت، کچھ اعمال ہوتے ہیں سنت ہوتے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. یہ کیونکہ یہ میری زندگی کی سنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دور کے اندر اگر کوئی فتنہ ایسا رونما ہو جائے، اور تمہارے دور کے اندر اگر کوئی ایسا مومنٹ آ جائے کہ جس کے اندر تم فتنہ اور فساد میں پڑ جاؤ، اور تمہارا اس وقت دماغ کام نہ کرے کہ ہم کس طرف جائیں، کس طبقے کے اندر ہمارا شمار ہو، تو ہم امتی کہلائیں گے. تو اس دور میں آپ علیہ السلام نے یہ پیشن گوئیاں دی تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتا دیا اگر تمہارے دور میں ایسا کوئی فتنہ آ جائے تو تم کو کیا کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں. فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. اس وقت تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو دانتوں کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑنا. اور اشارہ کر کے بھی بتایا دانتوں سے مضبوطی سے پکڑنا. انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ وہ ہاتھ سے نہ چھوٹے. تو اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر لازم ہے میرے اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تم اس طرح پکڑو جس طرح تم دانت سے کسی چیز کو پکڑتے ہو. 2 کام کرنے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے کام دنیا میں ہوتے ہیں سارے باطل ہے اور گمراہ ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا ان کاموں کا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا اور یہ پیغام دے دیا امت کو، ہر طبقے کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے درمیان ایک نبی موجود ہے
تو صرف اسی کی اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے. اور یہ نبی بھی ایسا نبی ہے جس کو ہم نے رحمت بنایا ہے، کوئی عذاب والا نبی نہیں بنایا. اور یہ نبی ایسا دل والا نبی ہے، ایسے اخلاق کریمہ کا مالک ہے کہ تمہارے لیے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ کبھی نہیں اٹھاتا. ایسا نبی ہے تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ ان کی اطاعت کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کی سنت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی جوڑا تلاش کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے. وہ ہے نکاح کی شکل میں ایک جوڑا تلاش کرے. جب نکاح کا وقت قریب ہو جائے، نکاح ہو جائے، اب ساروں کے حقوق اس کے اوپر لازم ہوتے ہیں. ساروں کے حقوق، اگر ایک ہی انسان کئی آدمیوں کا رول کر سکتا ہے. ایک انسان باپ بھی بن سکتا ہے، ایک انسان وہی انسان ہے لیکن شوہر بھی ہے، وہی ہے لیکن کسی کا بیٹا بھی ہے. آدمی وہی ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا سسر ہے، کسی کا دادا ہے، کسی کا چاچا. آدمی ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر 1000 رشتے اللہ نے پیوست کر دیے. اگر اس کے بیٹے اس کے سامنے ہیں تو اس کے لیے وہ باپ ہے، اس کے والدین اسی آدمی کے سامنے ہیں تو اس کے لیے وہ بیٹا ہے. اب باپ نہیں، اب وہ بیٹا. اگر اس کے سامنے اس کے پوتے تو اس کے لیے دادا ہے، نواسے ہیں تو نانا ہے، اور اس کے سامنے اس کی بیوی ہے تو اس کے لیے وہ شوہر ہے. ایک ہی آدمی ہے، کئی طرح کا رول ادا کر رہا ہے. اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں، اگر بالغ آدمی نکاح نہ کرے اور حیثیت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی شدید اور وعید ہے، اس کے اوپر بڑی وعید ہے. فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح کرنا یہ میری سنتوں میں سے ہے، میری سنت ہے، تم اس کو چاہے تو زندہ کرو. اب جب ہمارا اس دیواجی زندگی قائم ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ سارے کے حقوق پہچاننے ہوں گے. ساروں کے حقوق، ماں کا کیا حقوق ہے، باپ کا کیا ہے، بھائی کا کیا حقوق ہے، بہن کا کیا حقوق ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو تمام کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی کو گزارنا ہے. اگر ایک کا بھی حقوق فوت ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہم سے سوال ضرور کرے گا. ضرور ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے ہمارے فلاں بندے کے حق تلفی کر کے تم نے اسے تکلیف پہنچائی ہے. والدین کے حقوق ہے، الگ ہے. اگر اسی کے سامنے اگر بیوی کی شکل میں کوئی ہو تو اس کے حقوق الگ ہے. اگر ہمارے کوئی سسر موجود ہو، ساس موجود ہو، اس کے حقوق الگ ہے. تمام کے حقوق ہے. اور قرآن کریم نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جس چیز کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا ہے قرآن نے، تو وہ عورت کے حقوق کو ہائی لائٹ کیا ہے. زیادہ قرآن کریم نے عورت کے حقوق کو زیادہ بیان کیا ہے. اور حدیث میں کثرت سے جتنے مرد کے حقوق نہیں ہیں اتنے عورت کے حقوق آپ کو ملیں گے. اتنی عورت کے حقوق. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کمزور پیدا کیا. مرد کو طاقت اللہ نے دی ہے، عورتوں کو کمزور پیدا کیا ہے. اور فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. کہ مرد گھر کا حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہے. اگر گھر کے اندر کوئی حکومت کر سکتا ہے تو وہ مرد کر سکتا ہے. عورت کو اجازت نہیں ہے، حکومت نہیں کر سکتی عورت. اگر گھر کے اندر کوئی حاکم ہے جس کا کوئی بادشاہت چلے گھر کے اندر تو وہ مرد ہے، گھر کا مرد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے ہم نے مرد کے اندر وہ طاقت دی ہے بما فضل اللہ. اللہ نے ان کو فضیلت میں ایک مقام دیا ہے مرد کو کہ وہ گھروں کے اندر عورتوں پر بادشاہت کر سکے. لیکن اس میں بھی اللہ نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے، اگر حکومت کرنا ہے تو پہلے مشورہ کرو. اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو. مشورہ کے بنا حکومت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کوئی بھی کام ہوتا آتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ لیتے. بتاؤ تمہارے اس سلسلے میں کیا رائے ہے، بتاؤ. چہیتی بیوی تھی ان کی،
بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری اس سلسلے میں؟ چاہتے تو خود بھی کر سکتے تھے، لیکن اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم جب بھی حکومت کرنے کا سوچو، فیصلہ تمہارا ہو، مشورہ گھر والوں کا ہو، تب اس میں اللہ خیر رکھیں گے۔ اور عورتوں کے کیا حقوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے، آپ کو بہت ساری آیتیں کثرت سے ملیں گی، حدیث کے اندر کثرت سے یہ وارد ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو، عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو۔ عورتوں سے مراد یہاں انسان کی بیوی ہے، والدین نہیں۔ ماں بھی عورت ہے لیکن وہ ابھی اس حقوق میں نہیں ہے، ان کا حقوق الگ ہے، ان کا مقام ایک الگ ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ نے آیت نازل کی ہے وہ بیوی کے بارے میں ہے۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اگر اور تم ہرگز نہ برابر رکھ سکو عورتوں کو، اگرچہ حرص کرو، سو بالکل پھر بھی نہ جاؤ ڈال رکھو ایک عورت کو۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایک عورت کو سنبھال نہ سکے، کیا مطلب؟ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ اگر تم عورتوں کے درمیان فیصلہ نہ کر سکو کہ اب مشکل ہو گیا ہمارے لیے فیصلہ کرنا، تو یہ بھی مت کرو کہ بالکل تم نے اسے چھوڑ دیا ہے، بلکہ تم کوشش میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ خیر دیں گے اس کے اندر۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اصلاح کی ارادہ رکھتے ہو تو ایک کام کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور صحیح فیصلہ کرو، عورتوں کے درمیان صحیح فیصلہ کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو کمزور پیدا کیا ہے، یہ حدیث کے اندر وارد ہے۔ اب کیوں پیدا کیا؟ حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في ضلع أعلى فإن ذهبت تقيمه كسرة وإن تركت لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ان کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے اور پسلی کا اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، بس اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اگر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو اس کا ٹیڑھا پن بدستور رہے گا، بس عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اگر عورتوں کو کمزور پیدا کیا تو پسلی سے پیدا کیا ہے، مرد کی پسلی سے اللہ نے عورتوں کو بنایا ہے۔ اب اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی، جو کہ ٹیڑھی ہوتی ہے، سیدھی کسی کی نہیں ہے، پسلی ٹیڑھی ہے، اللہ نے اسی سے بنایا، تو مطلب اللہ نے عورتوں کو ٹیڑھا، ایک عیب ہے ان کے اندر، اللہ کی طرف سے ایک فطرت ہے، عورتوں کے اندر ایک فطرت ہے۔ فرمایا اگر عورتوں کے اندر 10 برائی ہے تو اس 10 برائی کو مت دیکھو، اس کے اندر ایک اچھائی ہے اس کو دیکھو۔ 2 پہلو ہے نا، انسان کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک برا کام کرتا ہے، ایک اچھا کام، ہر انسان کے اندر پیوست ہے، تو ہم کو دیکھنا ہے اچھے والا پہلو جو اس کو اٹھا کر دیکھنا ہے، برا پہلو نہیں دیکھنا ہے۔ اگر ہم برا پہلو دیکھیں گے ہمارے اندر یہ خیال ہوگا کاش یہ ساری عیب اور ساری خطا اس عورت کے اندر نہ ہوتی، اور یہ عورت بالکل ہر عیب سے پاک ہوتی، شیطان ہمیں بہکائے گا، ہر عیب سے پاک، ایک بھی عیب نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فطرت میں رکھ دیا ہے، وہ ہے ہی۔ اب اس کی کمزوری کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا، کوئی بھی اس سے غلطی ہو جائے معاف کر دیا، کچھ چوک ہو جائے معاف کر دیا۔ اور اللہ نے ایک چیز اور رکھی ہے عورتوں کے اندر، زبان کی تھوڑی تیز ہوا کرتی ہے، یہ زبان کی تھوڑی تیز ہوا کرتی ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، زبان کی تیز ہوتی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو درگزر کرنا ہے۔ اگر ہم بھی غصے میں آ کر اپنی زبان کو تیز کر لیں، دونوں ساتھ میں پھر پھٹیں گے۔ اگر ایک
گرم ہے تو دوسرا کو ہونا چاہیے ٹھنڈا. ایک تار اگر گرم ہے تو دوسرا تار ٹھنڈا رہے. دونوں گرم رہیں گے تو پھر بم بلاسٹ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے فرما دیا کہ اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عورتوں کی ساری عیب ختم ہو اور وہ اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو اسے روک دو، مت کرو یہ کام، کیونکہ سیدھا کرنا یہ طلاق دینا ہوا. سیدھا اسی وقت ہوگا جب آپ طلاق دیں گے. اس سے پہلے جب تک آپ کے نکاح میں ہے آپ اسے سیدھا نہیں کر سکتے، اور حدیث میں صاف منع کیا ہے. آگے چلتے ہیں. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أنه سمع النبي يخطب وذكر الناقة الذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها. عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ خطبہ فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اس کے قاتل کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اِذِ انبعث أَشْقَاهَا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے لیے قوم سمود کا ایک بڑا سردار طاقتور کھڑا ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے بارے میں فرمایا کہ تم عورتوں کو یوں مارتے ہو جیسے تم غلام کو مارتے ہو، عورتوں کو تم ایسے مارتے ہو جیسے تم اپنے غلام کو مارتے ہو. شاید پھر اس کو اسی آخر میں اس سے مجامعت کرنا پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریح کے خارج ہونے کے متعلق منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم ایسے کام پر ہنسا نہ کرو جسے خود کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اپنے خطبے کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس طرح قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ کے طور پر دیا تھا. لوگوں نے یہ خواہش کی یا صالح اگر آپ نبی ہیں تو کوئی ایسا کام کر کے دکھلائے کہ ہم آپ کے نبی ہونے پر اتفاق کر لیں. اللہ تعالیٰ سے حضرت صالح علیہ السلام دعا کی، یا اللہ ایسا کوئی کام مجھے دے دیجئے. تو لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو نکال کر دکھائیں. اونٹنی، ایک پہاڑ سے اونٹنی کا نکالنا بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا، کون نکالتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو یہ طاقت دی اور معجزے کے طور پر پہاڑ کے اندر سے دیوار پھٹ کے ایک اونٹنی باہر آئی جس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا. حاملہ اونٹنی اللہ نے وہاں سے نکالا اور نکال کر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو دکھا دیا کہ یہ میرے سچے نبی ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ صالح تو پاگل ہے، یہ مجنون ہو گیا ہے، یہ تو جادو ہے. ان کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، لیکن ناک کا مسئلہ تھا، عزت کا مسئلہ تھا، ایمان قبول کرنے تیار نہیں تھے. کہا یہ تو پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ ہمیں نظر بندی کر کے دکھلا رہا ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلی ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ جب اونٹنی رات کا وقت ہوا اونٹنی کے پیر انہوں نے کاٹ دیے. غصے کے مارے دشمنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، امت کو مثال دی ہے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی اونٹنی کو دشمنی کی وجہ سے مار کے قتل کر دیا تھا، ان کے پیر کو. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو اس طرح نہ مارا کرو جس طرح تم غلام کو مارتے ہو، جس طرح تم غلام کو پیٹتے ہو اپنی عورت پہ ظلم نہ کیا کرو. آگے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنا ان كره منها خلق رضی منها آخر او قال غیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایمان والا آدمی کسی ایمان والی عورت سے دشمنی نہ کرے. اگر ایک خصلت کو پسندیدہ سمجھے تو دوسری خصلت یقیناً پسندیدہ ہوگی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ آخر فرمایا یا لفظ غیرہ فرمایا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والا مرد ہے تو ایمان والی عورتوں سے کسی بھی قسم کی دشمنی نہ کرے. اگر ایک عادت اس کے اندر خراب ہے تو دوسری عادت اچھی ہوگی. یہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ دوسرا پہلو دیکھنا ہے. ہمیں نیگیٹو پہلو نہیں دیکھنا کہ اس کے اندر کیا برائی ہے. ہمیں یہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا اچھائی ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر سکے. ورنہ ہم غلط پہلو کو دیکھیں گے تو ہمیں شیطان یہ کہے گا تو تمہارے ہاتھ کوئی اچھی چیز نہ لگی. اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ کے بجائے ناشکری پہ ادھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ ایک قول کے مطابق 9 تھی، ایک قول کے مطابق 11 تھی. تو ظاہر یہی ہے کہ 11 بیویاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا کی تھی. 11. اور اللہ نے نبی کے اندر اتنی طاقت دی تھی کہ 100 آدمی مل کر ان کی طاقتوں کو وزن کیا جائے. جتنی طاقت 100 آدمی کے بدن کے اندر ہوگی اتنی ایک طاقت اللہ نے نبی کو اکیلے دی تھی. اکیلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا دنیا کے اندر. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں. اخلاق کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے اخلاق کو مطلب اینڈ تک پہنچا دیا. اگر کسی کو اخلاق دیکھنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لے اور اپنے اندر وہی جذبہ وہی اخلاق پیدا کرے. اللہ تعالی قرآن کریم کے اندر جس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم یہ گمان رکھتے ہو کہ تم کو کسی نے پیدا نہیں کیا؟ کیا تم یہ گمان رکھتے ہو کہ زمین اپنے آپ وجود میں آ گئی، آسمان اپنے آپ وجود میں آ گیا؟ سورج کا نکالنے والا کوئی نہیں، چاند کا چلانے والا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ تمام کی اس گمان کو توڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر کئی نشانیاں بیان کی ہیں جو بڑی بڑی نشانیاں میں شمار ہیں. چھوٹی موٹی نشانیاں اللہ تعالیٰ تو بیان کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے آپ کا پیدا ہونا، کسی چیز جیسے بارش وغیرہ ہونا، یہ عام نشانیاں ہیں. لیکن اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں قرآن کریم کے اندر ایک جگہ جمع کر دی ہے. پارہ نمبر 21 کے اندر اللہ نے بڑی آیتوں کو جمع کیا ہے. آیت نمبر 21، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 سورہ روم کے اندر. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. پہلی نشانی اللہ نے فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا. پہلی نشانی اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پھر انسان کی شکل میں بنا کر پھیلا دیا اللہ نے، پوری دنیا میں بسا دیا انسان کو. ایک آدم سے کتنے لوگ نکلے؟ اگر وہ آدم ہی نہ آتے دنیا میں، ہم بھی نہ ہوتے دنیا میں. اللہ نے ایک آدمی بنایا، بس پھیلا دیا، اس سے پھیلو، بڑھوتری. پہلی نشانی، سب سے پہلی نشانی. آگے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اس آیت کو ابھی رہنے دیں، آگے چلتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دوسری بڑی نشانی، اللہ کی نشانی میں سے زمین اور آسمان کا پیدا ہو جانا. یہ کسی حکومت کی طاقت نہیں ہے، کسی پی ایم اور سی ایم کی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین کو پھیلا دے اور آسمان کو بنا پلر اور بنا کھمبے کے وہ کھڑا کر کے دکھا دے اور بادلوں کو چلا دے اور سورج کا ایک ٹائم فکس کر دے. یہ کسی حکومت کی طاقت نہیں ہے. یہ اگر طاقت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ نے انسان کو بنایا تو شکل سب کی الگ ہے، کسی سے میچ نہیں. سب کی شکل اللہ نے الگ الگ بنا دی. اگر انسان کسی ٹوائے وغیرہ بناتا ہے، کھلونا وغیرہ، تو کہیں نہ کہیں جا کے وہ ٹکرا جاتا ہے.
اب وہ شکل الگ نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے، بہت زیادہ 150 کر لے گا دماغ لگا کے، لیکن اللہ نے سب کی شکل الگ کی ہے، کوئی کسی سے میچ نہیں کرتا۔ اگر جڑواں بچے بھی پیدا ہو جائے تو اللہ نے اس کے اندر بھی ماں باپ کو ایسی نشانیاں ظاہر کر دی ہے کہ ماں باپ پہچان جاتے ہیں کہ فلاں بچہ بڑا ہے فلاں چھوٹا ہے، وہ کبھی ڈگمگاتے نہیں۔ دنیا والے پہلی نظر میں ڈگمگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نشانی بیان کی ہے، ان فی ذالک لآیات للعالمین، فرمایا کہ یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ آگے چوتھی نشانی ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے چوتھی نشانی یہ ہے رات اور دن کا آنا جانا۔ رات کا وقت ختم ہو، سورج نکل کے رات کی تاریکی کو پھاڑتا ہے، رات کی خاموشی کو سورج نکل کے ختم کر دیتا ہے۔ اب سورج نکل کے یہ اعلان کرتا ہے کہ اب صبح ہو گئی، لوگ جاگ جائیں۔ اب دن کا وقت آتا ہے، روشنی ہی روشنی، دن میں روشنی، کوئی لائٹ ہم نے نہیں لگایا آسمان کے اوپر کہ سوئچ مار کے چالو کر دیا، نہیں، اللہ نے سورج بنا دیا، اب اس کے ذریعے سے دن میں روشنی۔ اب دن کا وقت اللہ جب ختم کرتے ہیں تو سورج کو ڈبا دیتے ہیں، اب اندھیرا کو قائم کرتے ہیں۔ اندھیرا اللہ تعالیٰ چاند کو نکالتے ہیں، فرمایا کہ میں چلاتا ہوں یہ نظام، اگر میں سورج کو حکم نہ دوں کسی دن کہ تو نہ نکلنا تو اس دن ہماری رات ہی رات ہو جائے گی 31 کے لیے۔ وابتغاؤکم من فضلہ، اور فرمایا کہ تم اس کے فضل سے رزق کو تلاش کیا کرو۔ کب؟ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، اللہ نے رات کو بنایا آرام کے لیے، لباس اللہ نے کہا۔ رات میں اگر انسان کوئی بھی کام کرے، چوری کا کام ہو، انسان زیادہ تر کوشش کرتا ہے رات میں کرے، کیوں؟ رات میں آسمان میں لائٹ نہیں جلتا۔ اگر کسی کے ساتھ بدسلوکی کا کام ہو، زنا کا کام ہو، تو انسان زیادہ تر کوشش کرتا ہے رات کے وقت کرے، کیوں؟ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو فرمایا لباس ہے یہ، انسان لباس پہن کے اپنے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، اس طرح اللہ نے رات قائم کر کے دنیا کے عیب کو چھپا دیا۔ اب تو لائٹنگ کا زمانہ ہے، پہلے رات میں انسان نہیں دکھائی دیتا، بغل میں بیٹھا ہوا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا، اب تو یہ ٹیکنالوجی ہے۔ چلیے آگے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، فرمایا کہ یہ ایسی نشانی ہے کہ اگر انسان سنتا ہے تو اس نشانیوں کو سنے۔ اللہ فرماتے اگر سننے والا انسان ہے تو ایسی نشانیوں کو سنے، یہ بڑی بڑی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، پانچویں نشانی اللہ گناتے ہیں کہ بجلی کا کڑکنا اور بادلوں کا گرجنا۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ کوئی ڈھول بجا کے بجلی نہیں کڑکاتا اور باجے بجا کر بادل نہیں گرج سکتا کوئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں کسی علاقے کے اندر، اس جگہ بادلوں کو حکم دیتے ہیں خوفناک آواز نکالو۔ خوفناک آواز بادل جب نکالے تو انسان گھر میں بیٹھ کے بھی ہل جاتا ہے، اس کے دل دہلنے لگتے ہیں کہ اب کیا ہو گیا۔ پھر اللہ جہاں زیادہ گناہ ہوتا ہے، جہاں زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ زلزلہ بھیج کر اپنی طرف متوجہ ہونے کے لیے الارم بجاتا ہے کہ اب ہم نے تمہارے گھر کو ایسے ہلا دیا، 3 سیکنڈ کے لیے گھر ہل جائے، آدمی بیٹھا ہوا آدمی نیچے گر جائے۔ کون کرتا ہے یہ؟ کوئی نیچے سے پکڑ کے بلڈنگ نہیں ہلاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قیامت کی ایک چھوٹا سا حصہ دیتے ہیں۔ دیکھو قیامت جب آئے گی تو یہ 3 سیکنڈ کے لیے نہیں، پھر وہ ختم، وہ تمہیں اڑا کر لے جائے گی۔ آگے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور آسمان سے اللہ نے پانی برسایا، تو کس لیے برسایا؟ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، زمین کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ کسان کھیتی باڑی کرتا ہے، آسمانوں پہ نہیں کرتا، زمینوں میں کرتا ہے، وہ بھی زمین اگر ہموار ہو، زمین خوش نہ ہو، زمین کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ اناج اور غلہ اگا سکے، کھیت میں کچھ اس کے لائق سامان دے سکے، تو اس کو لیے اس کی پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کر کے بتا دیا کہ ہم نے زمین کے اندر ایسی صلاحیت دی ہے کہ آپ کو اناج غلہ یہ فراہم کرے گی۔
اللہ کی نشانی ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر زمین میں چاہے کہ یہاں کچھ فصلیں اگ جائے تو کبھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوئی الگ جگہ تلاش کرنا ہوگا اور ماہرین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا کہ یہ نشانی ایسی ہے کہ سمجھنے والوں کو یہ نشانی سمجھنی چاہیے، سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، آگے سب سے بڑی نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، آسمان کا ایک جگہ پہ قائم رہنا۔ آدم علیہ السلام کے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو وجود میں دیا ہے تب سے آسمان اپنی حالت پہ برقرار ہے۔ کبھی نہیں سنا، خبر والوں نے کبھی یہ چینل نہیں چلایا کہ آسمان ٹوٹ کے گر گیا، فلاں جگہ آسمان گر گیا، تھوڑا سا حصہ اس کا گر گیا، آسمان کا اوپر والا حصہ دکھائی دے رہا ہے پانی پانی، ایسا کبھی خبر میں بھی نہیں آیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک برقرار مضبوط کے ساتھ اللہ نے اس کو باندھ کر رکھا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے، وہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کیسے اس کو آسمان کو کیا سیلو ٹیپ سے چپکایا ہے یا پھر ڈپلیک مار کے رکھا ہے، ہم جان نہیں سکتے۔ اور اسی طرح زمین اپنی حالت پہ برقرار ہے، کبھی نہیں سمجھا کہ ہم نے پیر رکھا اور زمین کو اس سے نیچے چلا گیا، ہم نیچے چلے گئے، نہیں، بڑی بڑی گاڑی زمین کے اوپر، ٹرک زمین کے اوپر، اور اسی طرح مال گاڑی، انسان کا چلنا پھرنا، دھمال مستی، سارا کچھ زمین کے اوپر ہوتا ہے، پھر بھی زمین اپنی حرکت میں نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اب یہ بڑی بڑی نشانی ختم، اللہ نے تمام کو شمار کرا دیا، آخری نشانی بچ گئی ہے، اسے سن لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جہاں اللہ نے اپنی قدرت کا اور کرشمہ کا اظہار کیا ہے، یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے ہم کو، آسمان کا رہنا، زمین کا رہ جانا، بارش ہونا، بادل گرجنا، یہ سب ہمیں دماغ میں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ پانی اللہ برساتا ہے، ہم مانتے ہیں، زمینوں سے کھیتی اللہ کرواتا ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نشانی کے اندر ایک نشانی یہ بھی کہہ دی اور سب سے ہائی لائٹ رکھا اس نشانی کو، فرمایا اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری جانوں کو جوڑے بنا کر پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کہاں پر، کون سے مضمون میں اللہ اس کو بیان کرتے ہیں؟ اللہ اس کو اس مضمون میں بیان کرتے ہیں جہاں اپنی قدرت کا کرشمہ کا اظہار کیا، وہاں اللہ نے اس کو رکھا ہے دوسرے نمبر پہ، فرمایا کہ ازواجا، ہم نے انسان کو جوڑے بنا کر پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کر سکے، راحت سکون حاصل کر سکے اس سے، مگر مراد شوہر اور بیوی ہے۔ اللہ نے دونوں کو اگر ایک جگہ کیا ہے سکون کے لیے، راحت کے لیے، کہ وہ سکون وہ راحت انسان کو اپنی بہن کے پاس نہیں فراہم ہے، وہ سکون و راحت انسان کو اپنی ماں کے پاس نہیں مل سکتا، وہ سکون وہی ملے گا جہاں اللہ نے رکھا ہے، وہ ہے جوڑے۔ آگے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک انجان آدمی ہے، ایک انجان عورت ہے، دونوں کبھی ایک دوسرے سے ملے نہیں، دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے کہ کون ہے۔ ہم یہاں رہتے ہیں، فلاں آدمی سعودی میں رہتا ہے، لیکن اللہ کا کرشمہ ایسا ہوتا ہے کہ سعودی سے اس کا رشتہ آتا ہے، ابھی تک کوئی پہچان نہیں، کوئی مل ملاپ نہیں کسی سے، نہ ہم نے کبھی دیکھا نہ کبھی بات کیا، لیکن اللہ نے وہاں سے رشتہ پیغام بھیجا کلکتے کے ایک مرد کو، اب یہاں سے اللہ نے رشتہ چلایا، سلسلہ چلایا، سعودی عرب میں اس کا رشتہ طے ہوا، وہاں سے پھر عورت وہاں سے آئی، آنے کے بعد انجان آدمی کے درمیان اللہ نے ایسی مواد رکھی ہے، ایسی رحمت اس کے اندر پرو دی کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سہنے کے لیے سائن کر دیتے ہیں۔ مراد ایک انجان مرد ہے، ایک انجان عورت ہے، کبھی جانتے نہیں، لیکن ایک دوسرے سے نکاح کر کے اپنے گھر کو بسانے کے لیے راضی ہے،
ہم تو یہ بھی کہہ سکتے تھے بھائی ہم تم کو نہیں جانتے، کیسے اپنے گھر میں گھسا لیں، ہم کیسے تم کو خرچہ دینے چالو کر دیں، ہم تم کو جانتے نہیں، اللہ نے نظام چلا دیا، اور نظام کو انجان سے اجنبی سے توڑ کر اللہ نے اس کو پہچان والا بنایا، اور ایسا پہچان بنایا کہ اس کے اندر اللہ نے سکون بھی رکھ دیا۔ تو یہ تو تعجب والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اگر جوڑے بنائے ہیں سکون اور راحت اختیار کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 11 بیوی عطا کی، 11 اب دنیا کے اندر یہ پیغام دیا ہے کہ کسی بھی آدمی کو 11 شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم شادی کر سکتے ہیں 1 سے زائد تو 4 کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ 5ویں شادی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم 4 شادی کے لائق نہیں ہیں۔ کیوں لائق نہیں ہیں 4 شادی کے؟ کیونکہ ہم 1 کو ہی نہیں سنبھال سکتے، 4 کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ 1 ہی کو لے کر اتنے فتنے ہوتے ہیں گھر کے اندر، اتنا فساد گھر کے اندر ہوتا ہے، 1 کے اوپر 4 لے آئیں گے تو قبرستان وہی بن جائے گا۔ آج کا مسلمان اتنا بزدل ہو چکا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو چھوڑ دیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کے ہو گئے۔ اگر ہم اللہ کے نہیں ہوئے ابھی تک، اللہ بھی ہمارا نہیں ہوا۔ ہمارا رب ہے لیکن اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتی۔ اگر اللہ نے جنت میں جانے کے لیے کون سی شرطیں رکھی ہے؟ نماز نہیں، نماز ہمیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتی۔ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ بھی جنت میں لے کر نہیں جا سکتی۔ صدقہ کرنا بھی جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں۔ حج، ہم لاکھ حج کر لیں لیکن ہم نہیں جا سکتے جنت میں۔ اگر ہم مسجدیں بنا دیں اللہ کے لیے کہ جتنے مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے ساروں کا ثواب مجھے ملے گا، یہ بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم مدرسہ تعمیر کر دیں کہ جتنے لوگ یہاں پڑھیں گے، علم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے اور ثواب مجھ تک ملے گا، ثواب کا معاملہ آپ تک صحیح ہے، لیکن جنت میں لے جانے کے لیے مدرسہ قائم کرنا آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم کسی کو کچھ دے دیں، بھلائی کا معاملہ کر دیں، رات بھر اللہ کے سامنے روئیں اور سوچیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، جنت میں جانے کے لیے یہ کام بھی کافی نہیں ہے۔ اللہ نے گائیڈ لائن جاری کیا ہے قرآن کریم کے اندر، پارہ نمبر 16 میں اللہ نے فرمایا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فيها لا يبغون عنها حولا۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے میرے پاس اور عمل لے کر آئے، کون سا عمل؟ نماز والا عمل نہیں، نماز والا عمل بھی جنت میں نہیں لے کے جائے گا، زکوٰۃ والا بھی نہیں، حج والا عمل بھی نہیں، کسی کو صدقہ دینے والا عمل نہیں۔ کون سا عمل لے کر جائے گا؟ وہ عمل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا جو عمل عمل صالح ہوگا، جو عمل آپ کا عمل صالح ہوگا وہی عمل آپ کو جنت میں لے کر جائے گا، ورنہ آپ کی نماز بیکار ہے، آپ کا صدقہ خیرات کرنا سارا بیکار ہے، آپ کو مسجد بنانے پر اللہ کوئی ثواب نہیں دے گا۔ کیوں؟ ہمارا عمل عمل صالح نہیں بنتا۔ کیا مطلب عمل صالح کا؟ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آج کوئی بڑا سے بڑا ایکٹر اگر کوئی صدقہ خیرات کرے، چلو مسلمان ہے، پاکستان کے سارے ایکٹر مسلمان ہیں، اگر وہ خیرات کرتے ہیں تو اس کے سامنے 10 میڈیا والا کھڑا ہوگا جو اس کی کیمرہ کر کے نیٹ کے اندر اس کی عزت کی بڑھوتری کرے گا۔ وہ اللہ کو نہیں دکھا رہا، وہ دنیا والوں کو دکھا رہا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو کلکتہ کے اندر سخت سردی کے موسم میں غیر مسلم مذہب کا آدمی کو بھی دیکھا ہے کہ رات کا وقت ہو اور کلکتہ کی سڑک کے اندر ٹھنڈی کا موسم ہو، دسمبر کا، جنوری کا، سردی کا موسم ہو، لیکن وہ چھپ کر چار چکے کے اندر بیٹھ کر اپنے پوتے، نواسے، بھانجے، بچوں، بیویاں سب کو لے کر راستے میں کھڑا ہے
اور اس کے ساتھ جو لے کر آیا ہے وہ کمبل لے کر آیا ہے اور غریبوں میں کمبلوں کو تقسیم کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی کیمرے والا، کوئی فوٹوگرافر موجود نہیں تھا۔ یہ اصل ہے، یہ عمل صالح ہے۔ ہم آج 2 روپے صدقہ کرتے ہیں تو فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کو دکھا سکے ثبوت۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ایسی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے، جو اللہ فیس بک اور یوٹیوب پہ نہیں دیکھتا، وہ اللہ آپ کو بنا فیس بک اور یوٹیوب کے دیکھتا ہے۔ اگر ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں تو برائے کرم فوٹو نہ کھنچائیں، اللہ کو فوٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ایسے ہی دیکھ لے گا آپ کو کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں۔ اگر ہم مسجد بناتے ہیں تو ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے بناتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں بناتے۔ مدرسہ کرتے ہیں تاکہ قیامت تک ہمارا چرچا ہوتا رہے کہ فلاں آدمی کے نام سے یہ مدرسہ تعمیر ہے، ہم اس کی تعریف میں اور اس کے واہ واہ میں لگے رہیں۔ ہمارا یہی مشن ہوتا ہے۔ ہم اگر شادی بیاہ کے اندر لوگوں کو بلاتے بھی ہیں تو بعض کا تو یہی مقصد ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے اگر نہیں بلایا۔ ان کو یہ فکر نہیں کہ اللہ کیا کہے گا قیامت کے دن، جہاں سب پریشان ہوں گے وہاں اللہ تو آپ سے سوال کرے گا۔ ہمارا عمل اگر جنت میں لے کر جائے گا تو وہ عمل صالح ہے۔ اگر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے تو وہ عمل صالح نہیں ہے۔ وہ نماز ہم 50,000 سال تک بھی پڑھیں گے وہ ہمیں کافی نہیں ہے۔ ایک آدمی گزرا ہے جس کی عمر اللہ نے 1000 سال دی ہے، 1000 سال اللہ نے اس کو عمر دی ہے۔ بہت بڑی عمر ہے، بہت لمبی عمر ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی 100 سال بھی جی کر مر جائے، آدمی کہتا ہے بڑا مربی تھا، بہت اچھی زندگی گزار کر گیا ہے، بہت سال عمر پائی ہے اور بہت برکت ہوئی اس کی زندگی میں، آدمی یہ تعریف کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ایک آدمی کو 1000 سال کی عمر دی ہے اور یہ واقعہ گزرا ہے۔ وہ 1000 سال اس نے نماز میں لگا دی، صرف اللہ کی عبادت۔ وہ اپنے شہر چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں گیا، دوسرے علاقے میں جا کر اس نے صرف یہی اپنا کام رکھا، یہی مشن رکھا کہ میں صرف نماز پڑھوں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کی تلاوت میں مشغول رہوں گا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے۔ جب اس کا انتقال ہوا، اب اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی حاضری ہوئی، اللہ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، اچھا آدمی ہے، عبادت کر کے آیا ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کیا بات ہے، آپ کے فضل سے تو ساری عبادت میری بیکار گئی، پھر 1000 سال کی عبادت میں نے کی ہے، اس عبادت کے عوض مجھے جنت ملنا چاہیے، یہ کیا بات، آپ تو اپنے فضل سے دے رہے ہیں، آپ تو کافر کو بھی اپنے فضل سے جنت میں دے سکتے ہیں، تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ اس آدمی نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ نے کہا اچھی بات ہے، فرشتوں سے کہا اب اس کو سیر کرانے لے جاؤ۔ کہاں؟ جہنم کی طرف۔ کہاں؟ سیر کراؤ، اس کو پھینکنا نہیں ہے ابھی، سیر کراؤ جہنم کی۔ اب فرشتے اس کو لے گئے جہنم کی طرف۔ لے جانے کے بعد ابھی اندر داخل نہیں ہوئے تھے کہ باہر سے اتنی گرم ہوا چلی اور اتنی گرمی لگی کہ اس کے گلا میں پیاس محسوس ہونے لگی۔ اب وہ پانی چاہتا ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، گلا سوکھ رہا ہے بالکل، اب مجھے پانی چاہیے۔ فرشتوں سے کہنے لگا تھوڑا پانی مل جائے گا؟ فرشتوں نے کہا جی ہاں پانی تو ملے گا، لیکن فری میں نہیں ملے گا، یہاں تو کرنسی چلتی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرشتوں نے کہا دنیا کی کرنسی نہیں، یہاں کی کرنسی تو عمل صالح ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم دیں گے عمل صالح۔ فرشتوں نے کہا 500 سال کی عبادت آپ ہمیں دے دیں۔ آپ نے 500 سال کی عبادت وہاں کی ہے، سارا کچھ آپ ہمیں دے دیں گے، ہمارے نام کر دیں گے۔ آپ کے ذمے سے 500 کٹ گئے، 1000 سال کی زندگی تھی، 500 کٹے، اب آپ کو ہم پانی پلائیں گے۔ اس آدمی نے کہا بہت زیادہ رقم ہے، یہ آپ کی کرنسی میں بہت پاور ہے، آپ تھوڑا کم کریں، 200 سال کریں، 300 کا۔ کہاں یہاں کوئی قیمت کم و بیش نہیں، فکس پرائز ہے، آپ کو لینا ہے تو لیں ورنہ ایسے ہی تڑپیں۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 500 سال کی عبادت دے دیتے ہیں، اگر دے بھی دیں گے تو کیا حرج ہے، دوسرا 500 ہمارے پاس موجود ہے۔
اس نے 500 سال کی عبادت اٹھائی اور فرشتوں کو دی، اور ایک گلاس اس کو ٹھنڈا میٹھا پانی فرشتے نے لا کر پلا دیا، وہ سیراب ہو گیا، مزہ آ گیا اسے۔ اب جہنم کی سیر کرا رہے ہیں فرشتے اس کو، جہنم میں لے آنے کے بعد تھوڑی دیر نہ ہوئی پھر اسے پیاس لگی، پھر وہ مطالبہ کرنے لگا تھوڑا پانی ملے گا۔ فرشتوں نے کہا قیمت معلوم ہے؟ کہا جی ہاں معلوم ہے، لاؤ 500 سال کی عبادت واپس دے دو۔ اس نے 500 سال کی عبادت واپس دے دی اور اپنی جھولی کو خالی کر لیا۔ فرشتوں نے کہا دوسرا گلاس حاضر ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیجیے۔ پینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تم جنت میں کیسے رہو گے؟ اب تمہارے پاس تو کوئی اعمال نہیں بچا، تم نے اپنی ساری عبادت کا صلہ فرشتوں کو دے دیا، 2 گلاس پانی میں اپنی عبادت کو بیچ مارا۔ اب تمہارے پاس کچھ ہے؟ جاؤ جہنم میں لے کر اسے۔ تمہارے پاس عمل نہیں ہے، اب جنت میں رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا، اب تمہیں جہنم میں تو جانا پڑے گا۔ اب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگا، یا اللہ غلطی ہو گئی، آپ جو اپنے فضل سے جو کچھ بھی جنت میں جگہ دے رہے تھے وہی فضل مجھے کافی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری جو بھی عبادت دنیا میں ہوتی ہے وہ 2 گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ 100 سال کی عبادت کتنی دیں گے؟ 50 سال تو عبادت کی بھی نہیں ہوگی ہمیں کتنے لوگ اب نماز شروع کیے بھی نہیں، پتہ نہیں، یا بہت سارے لوگ بالغ ہونے کے بعد کر دیتے ہیں، بہت تو نہیں کرتے ہیں، عیاشی میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ ہماری عبادت ٹوٹی پھوٹی عبادت، تھوڑی بہت 4 ٹائم کی نماز، 3 ٹائم کی نماز، یہ 2 گلاس کا آدھے گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ہم جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دیں گے، ہماری عبادت کی بنیاد پہ نہیں دیں گے، کیونکہ ہماری 2 رکعت نماز بھی اللہ کے سامنے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اللہ کو وہ ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 منٹ باقی ہے، تھوڑی اور گفتگو کر لیتے ہیں، 10 میں ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایسا مقام دیا ہے کہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر انسان صحیح سالم ہے، وہ یہ عذر کرتا ہے کہ نہیں ہمارا سر تو چکرا رہا ہے، ابھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسے کہا جائے گا بیٹا بیٹھ کے پڑھو نماز۔ کہتا ہم نماز بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، پسلی میں بہت درد ہے، کہا جائے گا لیٹ کے پڑھو نماز۔ کہتا ہم لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، تو کہا جائے گا اشارے سے پڑھو۔ کہا گا اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، کہا جائے گا اسے قبر میں لے آ کے لیٹا دو، دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے یہ۔ کیوں؟ کچھ کر ہی نہیں سکتا بھائی، تم لیٹ کے نہیں، اشارے سے نہیں، کسی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، تو چل دنیا میں تیری جگہ نہیں ہے، قبر تیری ٹھکانا ہے۔ تو اللہ نے کبھی بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو عورت ہو، نماز بہرحال ہر ایک کے ذمے ہے، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہم نے نماز کو چھوڑا، اللہ نے ہماری گھروں سے برکتوں کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نمازی بنائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بہت سارے لوگوں کا قرآن کریم کا دور مکمل ہوا ہے، اور اس ہفتے بھی مسلسل 3-4 ہفتے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ کسی نہ کسی کا قرآن کریم کا دور مکمل ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ایک بچے کا آج بھی قرآن کریم کا دور مکمل ہونے والا ہے۔ قلت وقت کی وجہ سے پورے اینڈ تک نہیں پہنچا، لیکن جہاں تک گنجائش ہے ہم اسے بھی ایصال ثواب کر دیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن کریم ایک ایسی نعمت ہے جو کسی امت کو نہیں دی گئی، یہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم خود ایک معجزہ ہے۔ نبی کو قرآن کریم کا مل جانا یہ نبی کی صداقت پر دلیل ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا، کسی کو کاغذ پکڑائے، کسی کو صحیفہ دیا، کسی کو ٹکڑے اتار کے اللہ نے دیا، کسی کو ایسے ہی تخت پہ اللہ نے قانون لکھ کر بھیج دیا اپنی اپنی امتوں کو سمجھاؤ۔ لیکن اللہ نے اپنی نبی کے اوپر باقاعدہ مصلحت کے مطابق جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ نے قرآن ویسے ویسے اتارا۔ جیسے لوگوں میں فتنہ فساد ہوا اللہ نے قرآن اتارا، کسی کے گھروں میں جھگڑے ہوئے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں آیت اتار کے نبی کے ذریعے سے مسئلہ ہی حل کر دیا، مسئلہ ختم۔ گھروں کے جھگڑے ختم کرو، گھروں کے جھگڑے سے اللہ تبارک و تعالی راضی
نہیں ہوتے ہیں. ایک جھگڑا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا، خلفائے راشدین ہیں، چوتھے نمبر کے ہیں. ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا. اور یہ فاطمہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے، اور حضرت علی ان کے داماد ہیں. تو اب ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. اب یہ بھی سن لے کہ ان کا رشتہ کون لگایا تھا. ان کا رشتہ لگا کہاں سے؟ یہ فاطمہ اور علی کا رشتہ کہاں لگا؟ ان کا رشتہ ہمارے جیسے لوگوں نے نہیں لگایا، نہ اس دور کے صحابہ نے لگایا. ان کا رشتہ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے بھیجا. آسمان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے خبر دی کہ نبی کو جا کر کہہ دو کہ ہم نے علی کا رشتہ فاطمہ سے طے کیا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے کہ فاطمہ کے پاس گئے پوچھنے کے لیے کہ بیٹی تم راضی ہو یا نہیں؟ بیٹی تمہارا رشتہ اللہ نے کیا ہے، یہ میں نے نہیں کیا، کسی آدمی نے نہیں کیا، یہ اللہ نے رشتہ تمہارا طے کیا ہے، علی کے ساتھ کیا ہے، کیا تم راضی ہو؟ ہمارا عقل کام نہیں کرتا یہاں پر. بھائی جب اللہ کا حکم آ گیا رشتہ ان دونوں کا ہوگا تو نبی کو کیا ضرورت تھی جا کر پوچھنے کی؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا کہ جب بھی تم نکاح کراؤ اپنی بیٹی کا زبردستی نہ کرانا، بلکہ اس کی رضامندی سے کرانا، اس کی رضامندی سے. آج کے معاشرے میں ایک بات آپ کو اور کہتا چلو، آج کے معاشرے میں بڑا ظلم ہوتا ہے. بیٹی کو بنا لڑکے دکھائے بیٹی کی شادی کرا دیتے ہیں، پھر ایک مہینے بعد خود پچھتاتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ کرواتا ہے. بھائی آپ کو شوہر کے ساتھ رہنا ہے کہ بیٹی کو رہنا ہے؟ آپ اپنی پسند سے کیوں لاتے ہو؟ دکھا دو، دونوں میں ملا دو. رضامندی ہے تو کرا دو، ناراضگی ہے تو ہٹا دو، پسند نہیں تو کوئی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کا رشتہ حضرت فاطمہ کے ساتھ خود کیا. اور نبی نے اپنی بیٹی سے سوال کیا، پوچھا کیا تم اس رشتے پر راضی ہو؟ بیٹی نے آنسو بہا کر بتا دیا. جب اللہ نے لگا دیا تو پھر انکار کا کوئی تک بنتا نہیں ہے. ہم راضی ہیں. ٹھیک ہے. دونوں بابرکت ہستی ہے. ایک طرف صحابہ کرام ہے جو خلفائے راشدین حضرت علی، اور ایک طرف نبی کی بیٹی. اس میں کوئی عیب کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دونوں نبی کے گھرانے کے تعلق رکھنے والے. اور حضرت علی تو نبی کے چچے زاد بھائی بھی ہیں. ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب کون تھے؟ حضرت نبی کے چچا تھے. ان کے بیٹے مطلب نبی کے بھائی بھی ہوئے. تو نبی نے اپنے بھائی کا نکاح اپنی بیٹی سے کروایا ہے. اب ایسا سلسلہ تو ہر گھر میں چلتا ہے جھگڑے کا، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اب ایسا موقع آیا کہ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کس کے درمیان؟ 2020 کے مسلمان کے درمیان نہیں. فلم دیکھنے والے، ناچنے والے، گانے والے، یہ مسلمان کے ذہن میں تو ایسے ہی خرافات بھرا ہوا ہے، ایسی گندگی بھری ہوئی ہے. وہ تو ذہن بالکل پاک صاف، جسم پاک صاف، زبان پاک صاف، نہ زبان میں گالی نہ دماغ میں خرافات. پھر بھی جھگڑا ہو گیا. دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. حضرت علی تو گھر سے نکل کے کہیں مسجد میں جا کر چھپ گئے، لیٹ گئے جا کر. اور اس دور میں تو ٹائلس ماربل تھا نہیں کہ مسجد میں ٹائلس لگا دیا، ماربل لگا دی. مٹی والی مسجد ہے. اب حضرت علی لیٹ گئے جا کر، ان کی جسم پر مٹی لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی. کیا بات ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد میں. آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں. کہا یا ابا تراب. کیا کہا؟ یا ابا تراب، اے مٹی والے، اے مٹی والے. لقب دیا اللہ کے نبی نے. اے مٹی والے اٹھو، کیا معاملہ ہے؟ اٹھو. فرمایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، جھگڑا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ فاطمہ تم چھوٹی ہو تو بڑے کے پاس جاؤ، علی تم سے بڑے ہیں اس کے پاس جاؤ. علی کیوں آئے گا تمہارے پاس؟ عمر میں بڑا ہے؟ نہیں. شریعت کے اندر یاد رکھیں، بڑا چھوٹا نہیں چلتا. شریعت کے اندر سارے ایک جیسے ہیں اللہ کی نظر میں. تو نبی نے کیا عمل کیا تھا اس وقت؟ آج ہم جو صلح کروانے جاتے ہیں ٹھوکر کھا جاتے ہیں. کیوں؟ شریعت کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. نبی کا عمل دیکھیے اور غور کیجیے اس کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، فاطمہ کے گھر گئے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر لائے. اور حضرت علی کے گھر گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے اور تینوں کو لیٹ گئے. دونوں کو لیٹایا، بیچ میں خود لیٹے. لیٹنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، اس کے اوپر حضرت علی کا ہاتھ رکھا، پھر اپنا دوسرا ہاتھ سب سے اوپر، نبی کا پہلا ہاتھ اوپر، دوسرا ہاتھ نیچے، بیچ میں دونوں کا ہاتھ رکھ کر ملا کر اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ اب تمہارے درمیان صلح ہو گئی۔ یہ صلح کا طریقہ ہے۔ اگر ہم ایک طرف پریشر دیں دوسری طرف کو نہ ہلائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر حضرت اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام صرف حضرت فاطمہ کو سمجھاتے رہ جاتے، 1 مہینے تک نصیحت کرتے تو معاملہ نہیں بنتا۔ نبی نے بتا دیا، دونوں گھر والوں کو ملا دیا، ملانے کے بعد صلح کروا دیا۔ یہ طریقہ ہے صلح کروانے کا۔ اور دوسری طرف قرآن کریم خود رہنمائی کرتا ہے۔ پارہ نمبر 5 کے اندر آپ اٹھائیں گے، صفحہ نمبر 3 کے اندر آپ کو یہ آیت پہلی لائن میں ملے گی، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو جائے اور کوئی جھگڑے والا مومن پیدا ہو جائے، تب صلح کا طریقہ قرآن بیان کرتا ہے۔ ہم اپنے عقل سے صلح نہیں کرائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرائیں گے، ہم قرآن سے پوچھیں گے، قرآن بتا مجھے صلح کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ مرد کے خاندان والوں کو جمع کرو، عورت کے خاندان والوں کو ایک جگہ جمع کرو۔ یہ نہیں کہ ایک کو ڈھکیل کے بھیجو ادھر جا، نہیں، دونوں کو آپ خود جمع کرو۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتے ہیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ لوگ صحیح میں صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو توفیق دے گا، ان دونوں کو توفیق دے گا اگر صحیح میں صلح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا معاشرہ بڑا ہی خراب ہے، قرآن کریم سے ہٹ کے وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، اپنی مرضی کو اسلام میں داخل کریں، نہ کہ اسلام کو اپنی مرضی میں داخل کریں۔ اسلام کو ہم چاہیں گے ہماری مرضی کے مطابق گھومے تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قانون بنا دیا، ساروں کے لیے یہی قانون ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ اب ہمیں یہ بات اگر بری لگے تو معاف کیجئے گا، یہ قرآن کریم کا اعلان ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے میری بات کے اوپر تو گویا کہ آپ کو میری بات پہ نہیں قرآن پہ اعتراض ہے، قرآن پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ بات ہمیں ماننا ہوگا اور کڑوا گھونٹ پینا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہو سکتا ہے آئندہ مجلس میں شاید میری شرکت آپ کی مجلس میں نہ ہو، کیونکہ میرا سفر ہے جمعرات کے دن۔ اللہ تعالیٰ سے آپ لوگ دعا کریں کہ سفر صحیح رہے، اور یہ میری آپ کی مجلس میں آخری شرکت ہے۔ تو ایک بچی کا قرآن کریم کا دور ناظرہ مکمل ہونے والا ہے، کئی ہفتوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کسی نہ کسی بچے لوگ پڑھنے آتے ہیں یہاں پر، ٹیوشن وغیرہ، کوئی نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، کوئی قرآن کریم دور ناظرہ پڑھتا ہے، کوئی اردو پڑھتا ہے۔ جب تک ہم نے اپنے آپ کو فارغ سمجھا بچوں کو پڑھایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی بہترین انتظام دے گا۔ تو آپ تھوڑی سی دعا کر لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم تھوڑی متوجہ ہو جائیں، تاکہ ہماری جو ہنسی خوشی زندگی ہے یہ برقرار رہے، اور ہماری جو عیاشی ہے زندگی کے اندر وہ ختم ہو جائے۔ وہ ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے گا اور آپ کو ایسا مقام پہ کھڑا کرے گا کہ اللہ نے یہ بھی آیت نازل کی قرآن میں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے گا، جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق اٹھا کر دے گا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق مجھے مل سکتا تھا، جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کا راستہ کھولے گا۔ اللہ قرآن میں صاف فرماتے ہیں، قرآن کریم پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کا یہاں پر شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے مبارکبادی ہے آپ کے لیے۔ تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انی اسألک الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ کر کے ہم بھول گئے، جو گناہ ہم نے چھوٹے میں کیا، جو گناہ ہم نے بچپن میں کیا، جو گناہ ہم نے بلوغت کے بعد کیا، یا اللہ اس گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو گناہ اب ہم سے صادر ہوا ہے اس گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ جو خطا کر کے ہم بھول گئے اسے بھی معاف فرما، جو ہمارے ذہن میں اب تک موجود ہے اسے بھی معاف فرما، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیا ہے اندھیروں میں اسے بھی معاف فرما دے، جو گناہ ہم نے سب کے سامنے اعلانیہ کیا ہے اسے بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ کر کے ہم نے سزا پائی ہے دنیا والوں کے ہاتھ، یا اللہ اس کا انتقام آخرت میں نہ لینا۔ یا اللہ جو گناہ کر کے ہم نے عیاشیہ سمجھی ہے اور اس کو اپنا حق سمجھا ہے، یا اللہ اسے بھی معاف فرما۔ جس کام کو کرنے کے بعد ہم نے اسے گناہ نہیں سمجھا حالانکہ وہ گناہ تھا، لیکن ہمارے خیال میں وہ گناہ نہ تھا، یا اللہ اسے بھی معاف فرمانا۔ یا اللہ انسان ہے، انسان خطا کار کا پتلا ہوتا ہے، غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، اس کے اندر غلطی ایسی بھری ہوئی ہے جیسے سمندر کے اندر پانی ہوتا ہے، ایسے انسان کے اندر غلطی ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان کے اوپر شیطان کا حملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی یا اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم شیطان کے ہر حملے سے، ہر وار سے اور ہر خطا سے، ہر گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ یا اللہ ہم نے تو نماز کو چھوڑ دیا ہے، یا اللہ اسی لیے تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ یا اللہ اب تو آ جا، اب وقت ہو چکا ہے کہ یا اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہو۔ ہماری عمر کی ساری زندگی گزر گئی، کچھ زندگی باقی رہ گئی ہے، یا یہ کہ جو جوانی کی عمر میں ہے ان کو تھوڑی پتا کہ اللہ قیامت یہ موت کب آنے والی ہے اسے علم میں نہیں ہے۔ یا اللہ موت سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے یا اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد یہ بھی فرمایا ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت قبول ہوگی، اس وقت تک جب تک اس کی روح حلق سے نہ نکل جائے۔ یا اللہ اس بات کا علم ہمیں نہیں ہے کہ ہماری روح حلق سے کب نکلے گی، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تجھے پتا ہے کہ ہم کب مرنے والے ہیں، ہم کب زندہ ہونے کے باوجود لاش بننے والے ہیں اور قبر میں سونے والے ہیں۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے، اس سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ ہم نے ساری زندگی عیاشیہ میں اور نبی کی سنت کا جنازہ نکالنے میں لگا دیا ہے، ہم نے سارا زور زندگی کمانے میں لگایا ہے۔ یا اللہ ہمارا تھوڑا بھی زور آخرت کی طرف متوجہ نہ ہوا تو ہمارا سارا مال یا اللہ دنیا کے اوپر ہی رہ گیا۔ یا اللہ ہم نے اپنے مال سے جنت اب تک نہیں خریدا اور نہ خرید سکیں گے۔ یا اللہ تو نے عمل صالح کی قید لگائی ہے قرآن کریم کے اندر، یا اللہ ایسا عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں ہم سب کا جمع ہونا قبول فرما، جتنے لوگ دور سے آئے ہیں یا اللہ ان کو قبول فرما، ان کی آمد پر مبارکبادی ہو۔ یا اللہ جتنے لوگ جڑے نہیں ہیں، جو اب تک نہیں جڑے ہیں اس کام میں، یا اللہ انہیں اس کام میں جوڑ دے، اپنے فضل سے جوڑ دے۔ یا اللہ نہ ہمارے پاس اتنی نیکی ہے، نہ ہمارے پاس اتنی کرنسی ہے کہ ہم تیری جنت کو خرید سکیں۔ یا اللہ تو نے اس آدمی کے واقعے کے ذریعے سے ہمیں عبرت دے دیا کہ یا اللہ تو نماز کی بدولت پہ جنت نہیں دیتا، اگر جنت دیتا ہے تو اپنے فضل کی بنیاد پہ دیتا ہے۔ یا اللہ نہ تو ہم نے ایسی عبادت کی ہے جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ٹھنڈک محسوس ہو، نہ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے
کہ صحابہ کرام جسے دیکھ کر خوش ہو کہ ہمارے بعد نبی کی امت نے ہمارے طریقوں کو اختیار کیا تھا۔ یا اللہ ہم نے ساری زندگی فلم دیکھنے میں، ناچ گانے میں، ڈھول تماشے میں، ڈرامہ دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں اور ٹک ٹاک کے اوپر ناچنے میں اور گانا بجانے میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، یا اللہ جتنی بلا والا دروازہ ہے، مصیبت کا دروازہ ہے، یہ سارا یہ جہنم کا ایک حصہ ہے یا اللہ، اس کا سارا غلط استعمال کر کے آج ہم اس موقع پر پہنچے ہیں کہ آج ہمارے اوپر ایک ظالم بادشاہ حکومت کر رہا ہے۔ یا اللہ وہ دور تھا، نبی علیہ السلام کا دور تھا جس میں صرف اسلامی حکومت قائم تھی۔ کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے اسلام کی سزا اس کے اوپر نافذ ہوا کرتی تھی، اور بہت سارے صحابی کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ ان کو بھی شراب پینے کے اوپر کوڑے لگائے گئے اور زنا کرنے کے اوپر ان کو بھی سزا دی گئی ہے، اور اسی طرح بہت سارے جرم کی سزا دی گئی۔ یا اللہ آج تو اسلامی حکومت نہیں ہے، چونکہ ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، نہ اسلامی حکومت ہے نہ اسلامی بادشاہ ہے۔ یا اللہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا سارا طریقہ غیر کی طرح ہے، غیر مسلم جیسا ہمارا سارا رواج ہے، شادی بیاہ سے لے کر برتھ ڈے منانے سے لے کر سالگرہ سے لے کر اور دین کے نام پہ اسلام میں جتنے بدعات اور خرافات ہوتے ہیں یہ سارا تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یا اللہ یہ طریقہ نہ تو قرآن بیان کرتا ہے نہ حدیث بیان کرتا ہے، نہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تو پھر یہ طریقہ آیا کہاں سے؟ یا اللہ یہ شیطانی طریقہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس طریقے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ جو پڑھا گیا، جو لاک ڈاؤن میں سنا گیا اور جتنوں کا ختم ہوا ہے یا اللہ دور، یا اللہ اس کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو پڑھا گیا جو سنا گیا نہ سننے والا صحیح سے سن سکتا ہے، نہ پڑھنے والا قرآن کریم کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو بھی غلطی ہے جو بھی خطا ہے یا اللہ تمام کو درگزر فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن کریم کا حق نہ کسی نے ادا کیا ہے نہ کر سکے گا۔ یا اللہ ایسا قرآن جو قرآن پہاڑ پہ اگر اللہ تو نازل کرتا تو پہاڑ نے بھی صاف انکار کر دیا۔ یا اللہ ہمارے اوپر ہمارے اوپر قرآن نہ اتارنا۔ یا اللہ یہ قرآن تو نے اپنے نبی کے اندر اتار کر اس قرآن کی گرمی کو کم کر کے اللہ ہم تک پہنچایا ہے کہ آج انسان اس کو برداشت کر رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں برداشت کے ساتھ ساتھ یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بھی بنا دے۔ یا اللہ ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہو، ہر عمل حدیث کے مطابق ہو، ہمارا ہر طریقہ ہر کاروبار ہو یا رسم ہو یا بزنس ہو، سارا کچھ ہمارا صحابہ کرام کے طریقے کے موافق ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ یا اللہ مسلمانوں نے جھوٹ کو نہیں چھوڑا، جتنے جھوٹ بولتے ہیں یا اللہ نبی علیہ السلام نے جھوٹ کے اوپر کتنی سخت وعید بیان کی ہے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یا اللہ ہم نے تو آج جھوٹ کو کاروبار بنا لیا اور دھوکہ دینا ہمارا بزنس بن چکا ہے، اور اسی طرح چغل خوری کرنا یہ تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور کسی کی غیبت کرنا یہ تو ہم فری میں کرتے ہیں، نہ ہمیں اس کا کوئی پیسہ ملتا ہے۔ اے اللہ ساری بدکاریاں ہم نے اپنے ذمے لے لی ہے، اور سارا شیطان کا سارا کام ہم کر رہے ہیں، اور شیطان کو ہم نے یہ عمل سے بتلا دیا کہ تم آرام کرو، تمہارا کام ہم کرتے ہیں۔ یا اللہ نبی کا کام کون کرے گا دنیا میں؟ مسلمان نہیں کریں گے تو یا اللہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جو نبی کا کام کرے۔ نہ غیر کے اندر یہ طریقہ ہے، نہ یہودی میں ہے، نہ عیسائی میں ہے، نہ کسی کافر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کرے۔ اگر کوئی کرے گا تو یا اللہ ہم مسلمان ہی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ تو نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کہ مسلمان اگر اسلامی طریقہ اختیار نہیں کریں گے تو ہم مسلمان کے علاوہ دوسری قوم کو کھڑا کر دیں گے۔ اے اللہ تو نے تو صاف اعلان کر دیا کہ ہمیں تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ نہ تو ہماری عبادت کا محتاج ہے، نہ تو ہمارے اعمال کا محتاج ہے، نہ تو ہمارے زکوٰۃ کا محتاج ہے، نہ تو ہمارے حج کا محتاج ہے۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ ہم سب تجھ سے امید لگائے ہوئے ہیں اور تیری طرف متوجہ ہیں کہ کہیں سے کوئی فضل تیرا ہو جائے اور ہماری مغفرت کا اعلان ہو جائے۔ قبر کے اندر اللہ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں 3 چیزیں ساتھ جائیں گی قبر تک
لیکن دو چیزیں واپس ہو جائے گی، ایک چیز صرف رہ جائے گی۔ ایک چیز واپس ہوگی وہ ہے گھر والے، دوسری چیز پیسہ واپس ہوگا، اور تیسری چیز جو ہمارے ساتھ رہے گی وہ ہے نامہ اعمال۔ یا اللہ ہمارا اعمال قبر میں کام آنے والا ہے، تو ہمارا دل نامہ اعمال میں لگانا، پیسوں پہ نہیں۔ یا اللہ ہماری ریاکاری کرنا ہماری عادت ہے، اور گالی دینا ہماری فطرت بن گئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر گالیوں کے اوپر لوگوں نے اس کو کاروبار اور بزنس بنا لیا، اور گھروں کے اندر فساد کرنا، جھگڑا کرنا، اور عورتوں پہ ظلم کرنا، ان کو مارنا پیٹنا۔ یا اللہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کانٹریکٹ میں لیا ہے کسی سے، ہم نے کسی سے لے لیا ہے کہ ہمیں کچھ پیسے دو ہم اپنی بیوی کو ماریں گے، ہمیں کچھ چند پیسے دے دو ہم اپنی بیوی کو طلاق دیں گے۔ یا اللہ تو نے کیا یہ قرآن کے اندر یہ اعلان نہیں کیا کہ طلاق دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے؟ طلاق دینے والے، جب انسان طلاق دیتا ہے انسان اپنی بیوی کو، تو یا اللہ کتابوں کے اندر تو یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت اللہ کا عرش جھوم جاتا ہے، بالکل اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے کہ زمین میں کیا گناہ ہو گیا، اور زمین میں یہ کیسا کام ہو گیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا حکم نہیں دیا۔ اور نبی نے اپنی ازواج مطہرات کو 11 بیوی کو ساتھ میں رکھ کر یہ بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے اگر تم شریعت میں چلتے ہو تو تمہارے لیے زندگی گزارنا آسان ہے۔ یا اللہ ایسی زندگی ہمیں نصیب فرما، ایسی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں سے کوئی ایک حصہ ہمیں دے دے یا اللہ، جس سے ہم اپنا بیڑا پار کر سکیں۔ یا اللہ ہم نے اپنے گھروں کے فساد اب تک ختم نہیں کیے۔ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہیں ساس بہو کا جھگڑا چلتا، کہیں سسر کا جھگڑا، کہیں نند اور بھابھی کا جھگڑا چلتا، تو کوئی کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی کسی سے ملنے تیار نہیں ہے۔ یا اللہ یہ سب فسادات ہوتے ہیں دنیا کے اندر۔ یا اللہ جیسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا صلح کروایا تھا، یا اللہ کوئی ایسا انسان ہمارے درمیان آ جائے تیرے فضل سے جو ہمارے خاندان کے بگاڑ کو ختم کر دے۔ یا اللہ قرآن کریم نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، عورتوں کے حقوق زیادہ ہائی لائٹ کیے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کمزور پر ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری زبان بہت چلتی ہے، یا اللہ ہم اس بات کو بھول گئے کہ اگر ہم آج کسی کے اوپر ظلم کریں گے، ہم کمزور کو دبائیں گے، ہم کمزوروں کو ماریں گے، ہم بھول گئے کہ یا اللہ ہم سے بڑا طاقتور تو تو ہے۔ ہو سکتا ہے یا اللہ تیری مار بھی ہمارے اوپر گر جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مار میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے۔ ہمیں کب تو کون سی مصیبت میں، کون سی بلا میں، کون سی تکلیف میں تو مبتلا کر دے اس جرم کی بنیاد پر، یا اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں، بس ہم اپنے خواب غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنا گھر صحیح چلا سکے، اپنی بیوی کو صحیح رکھ سکے، اپنے بچوں کو صحیح رکھ سکے، صحیح تعلیم دے سکے جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اور ہمارے سامنے قرآن کریم موجود ہے، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے یا اللہ تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم قرآن سے کچھ سوال کریں اور قرآن ہمیں جواب دے، اور علماء کی موجودگی میں کریں۔ یا اللہ تنہا اکیلا قرآن کریم کا مطالعہ کرنا یہ غفلت سے خالی نہیں ہے اور گمراہی سے خالی نہیں ہے۔ یا اللہ علماء کرام کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اگر اس دور سے علماء کرام ہٹ گئے، علماء کرام ختم ہو گئے، یا اللہ یہ امت کبھی جنت میں نہیں جانے والی، پھر یہ امت صرف جہنم میں جانے کے لیے باقی رہ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے پہلے علم کو اٹھا لیں گے، اور اس حدیث کی تشریح کی گئی ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھائیں گے۔ اور یا اللہ تو دیکھتا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء کرام دنیا سے چلے گئے، روز کسی کی خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ عالم دین کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ کوئی چلا گیا۔ یا اللہ تیری رحمت اور دنیا سے تیری رحمت اور فضل اٹھتا چلا جا رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھے ہیں، تب بھی ہمیں یہ عبرت نہیں مل رہی کہ اب قیامت قریب ہے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تو شادی بیاہ کی تیاری 5 مہینہ پہلے سے کرتے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم قیامت کی تیاری نہیں کرتے؟ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ یا اللہ تجھ سے نہیں ڈرتے؟ جگہ جگہ تو نے قرآن میں یہ بیان کر دیا واتقوا اللہ، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔
اللہ تو نے ایک قانون والی کتاب نازل کر کے ہمیں پہلے سے آگاہ کر دیا ہے کہ فلاں جگہ جہنم کا گڑھا ہے وہاں مت جانا، لیکن ہماری بدبختی ہے، ہماری بزدلی ہے اور ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہم تو صرف ڈرتے ہیں دنیا کے ظالم حکمران سے ڈرتے ہیں۔ اگر ہم ڈرتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں تلوار ہو تب ہم ڈرتے ہیں، کوئی ہمیں بندوق دکھائے تب ہم ڈرتے ہیں۔ یا اللہ، علماء دیوبند کے اندر ایسے علماء گزرے ہیں جنہوں نے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر مقابلہ کیا تیرے دین کو بچانے کے واسطے۔ یا اللہ، ایسا جذبہ تو ہمارے اندر نہ رہا۔ یا اللہ، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، گالی دینا تو یہ ہمیں کانٹیکٹ میں ملا ہے، گالی تو ہمیں وراثت میں ایسا لگتا ہے کوئی دے گیا ہے، باپ دادا کی وراثت چل رہی ہے گالی دینے میں۔ یا اللہ، بڑے اچھے اچھے لوگ، اچھے خاندان کے لوگ بھی اس گناہ میں ملوث ہے اور گالی ان کے زبان سے درود شریف کی طرح نکلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایک ذکر کر رہے ہو، اپنے شیطان کا ذکر کر رہے ہو۔ یا اللہ، ہمیں گالیاں دینے سے حفاظت فرما، چاہے گالی چھوٹی ہو بڑی ہو۔ یا اللہ، اس کے اوپر بہت بڑی وعید حدیث کے اندر ہے، اگر ہمارے اندر ذرا بھی انسانیت ہے، ذرا بھی خوف ہے، یا اللہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر کہ ہم گالی دینے سے پرہیز کریں۔ یا اللہ، کب کون مر جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یا اللہ، جب بھی موت آئے صحیح حالت میں موت آئے، کبھی بری حالت میں موت نہ آئے۔ یا اللہ، اسی طرح قرآن کریم جو پڑھا گیا سنا گیا، اس کا ایصال ثواب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا، اس کے بعد ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، علماء حق، علماء دیوبند، اسی طرح ہم سب یہاں موجود ہیں، ہمارے خاندان میں جو جا چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں، جو دادا کی شکل میں ہو، دادی کی شکل میں ہو، جو بھی ہو، یا اللہ ان تمام کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ کہا جاتا ہے یا اللہ، جب قبر کے اندر کوئی انسان کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس دن بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ آیا ہے، وہ انتظار میں رہتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایصال ثواب کرنے والا بنا اور ہمیں ایسی لوگوں کو چھوڑ کر جانے کی توفیق عطا فرما جو میرے مرنے کے بعد مجھے بھی ایصال ثواب کرے، اور ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جو بیمار ہے یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا راستہ نہیں نکل رہا قرض اتارنے کا، یا اللہ ان کے لیے کوئی آسانی والا راستہ انتخاب فرما دے تاکہ وہ قرض کے بوجھ سے اپنے آپ کو بری کر لے۔ یا اللہ، جو لوگ کورونا کی شکار میں پھنس گئے ہیں اور مصیبتوں میں ہیں ان کے گھر والے، یا یہ کہ جو اس وبا کے اندر انتقال کر گئے ہیں اور ان کے گھر والے پریشان ہیں، یا اللہ گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کو حوصلہ کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، جو سفر کرنے والے ہیں ان کا سفر آسان فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیماری سے اب شفا یاب ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو ایک ایسی عبرت دے تاکہ وہ اپنی بیماری سے اپنے اوپر عبرت لے اور صحت مندی اور تندرستی کا فائدہ اٹھائے اور عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے۔ یا اللہ، ایسا ہمیں بنا دے۔ یا اللہ، جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما۔ یا اللہ، مرد حضرات ہو، عورتیں ہوں، یا اللہ سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کی آمین پر فرشتوں کو مقرر کر دے جو ان کی آمین پر لبیک کہے، اور تو ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کرے۔ یا اللہ، ہم سب کو مانگنا نہیں آتا ہے، ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے، دینے والا تو ہے، تو ہماری خواہشات کو جانتا ہے، تو ہماری رضا کو جانتا ہے، تو ہماری حاجت کو جانتا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے ہیں۔ یا اللہ، ہم سارے نادان ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ شریعت کا کیا مطالبہ ہے ہم سے، ہم تو صرف اپنی زندگی کو عیش میں گزار رہے ہیں، ہم صرف دھوکہ میں ہیں۔ یا اللہ، ہم صرف دنیا کو کھیل کود سمجھ رکھا ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ نبی کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد تھا، ہم نے اس مقصد کو اب تک نہیں سمجھا۔ یا اللہ، ہمارا دل ایسا منور کر، یا اللہ ہمارے دل کو ایسا پھیر دے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے والے بن جائیں، جیسا کہ نبی نے فرمایا کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو
یا اللہ اس مضبوطی سے پکڑنے کی وہ طاقت ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں تو مانگنا نہ آیا، بس ٹوٹا پھوٹا مانگا ہے، بس دے دے، بس تجھ سے ہی امید ہے یا اللہ. تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ تو دعا قبول نہیں کرے گا تو ہندوستان کا وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر ادنا ہو، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ ہماری حاجت پوری کر سکے. یا اللہ جو بھی کچھ ہوگا ہم تیری طرف لو لگائیں گے. یا اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.